बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, आज जो हज का कोर्स चल रहा था उसका इख्तिताम है। आज आखिरी कोर्स है और इस कोर्स में मैं हज का मसनून तरीक़ा इस अंदाज़ में और इस तरह से बताने की और जहन में बैठाने की कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह जैसे लगेगा आप वहाँ पर हज कर रहे हैं उस तरीक़े से आप अमल करते हुए आपको दिखाई देगा, जहन में बैठेगा। और फिर इन बातों को न सिर्फ़ आप ख़ुद तक महदूद रख सकते हैं बल्कि इस काबिल हो सकेंगे कि इन बातों को दूसरों तक पहुँचा सकें, उनको भी गाइड कर सकें। तो मेरे साथ पूरे हाजिर दिमागे के साथ मेरी बातों पर भी ध्यान देते रहें और साथ साथ आपके सामने जो स्क्रीन पर तस्वीर आती रहेगी उस तस्वीर पर भी नज़र रखेंगे, क्योंकि मैं अपनी बात को एकदम तस्वीर के साथ सेटिंग किया हूँ और 3-4 दिन मुझे इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में लगा है। ये तैयार नहीं था, अभी मैं जल्द तैयार किया हूँ। और दरअसल मैंने जो हज के ताल्लुक़ से अपना एक आर्टिकल लिखा हुआ है उसी आर्टिकल को सेट करके और बहुत सारी चीज़ों को इसमें इजाफ़ा करते हुए ये प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ। तो आप मेरे साथ ज़हनी तौर पर जहन और पूरे हाजिर दिमागी के साथ हमारे साथ रहें। तो इंशाअल्लाह हम हज का काम स्टार्ट करते हैं। जब हम हज शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है मीक़ात। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हज में दाखिल होंगे, मनासिक हज और आमाल हज को आपके सामने बयान करेंगे तो फिर सारी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। उससे पहले इब्तिदाई तौर पर ये जहन में रख लें कि आपको हज करना हो या उम्रा करना हो, सबसे पहली चीज़ आपके उम्रा और हज में सबसे पहली चीज़ मीक़ात होती है। मीक़ात का मतलब होता है जहाँ से हज या उम्रे का इहराम बांधा जाता है, तो उसे मीक़ात कहा जाता है, जहाँ से हम हज के लिए उम्रा के लिए इहराम बांधते हैं। और ये सबसे पहली चीज़ है, इसलिए बेसिक चीज़ को पहले हमें जानना है कि मीक़ात क्या चीज़ है और मीक़ात हमारे लिए क्या माना रखती है, इसको हमें समझना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, फरमान के मुताबिक किसी को हज करना हो, उम्रा करना हो, लाजिम मीक़ात से इहराम बांधना है, फिर वो मक्का में दाखिल होगा और वो हज करेगा, उम्रा करेगा। सबसे पहली चीज़ जो हज और उम्रा करने वाले पर लाजिम होती है और उसे अमल में लाना होता है वो मीक़ात का अमल होता है, मीक़ात से इहराम बांधना होता है। इसलिए अभी हम पहले मीक़ात के बारे में जानेंगे, मीक़ात जहाँ से हम हज या उम्रे के लिए इहराम बांधते। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए चारों तरफ से 5 मीक़ात मुतय्यन फरमाई। आपके सामने ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये देखें बैतुल्लाह शरीफ है, जो घर बना हुआ है बैतुल्लाह है। इस बैतुल्लाह के चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने माउस रखा है ये लमलम है। इसके बाद यहाँ पे है अस्सैलुल कबीर, फिर उसके बाद आगे जाएं ज़ात इर्क़, नज़र आ रहा है ये सब आपको पढ़ने में आ रहा है ना। फिर उसके बाद ज़ुल हुलैफ़ा, फिर उसके बाद जुहफ़ा। ये 5 मीक़ात देखें बैतुल्लाह के 5 तरफ है। दुनिया के किसी भी कोने से मुसलमान हज या उम्रे के लिए आएंगे, इन 5 मीक़ात में से किसी तरफ से गुज़रना है और यहाँ से इहराम बांध कर उसे इंटर करना है। ये 5 मीक़ात, पहले इनकी हम दूरी जान लेते हैं। सबसे जो दूर मीक़ात है वो मदीना की मीक़ात है, ज़ुल हुलैफ़ा सबसे दूर है। ये ज़ुल हुलैफ़ा की मीक़ात 450 किलोमीटर है। कितना? 450। आप ये समझ लें कि मक्का और मदीने में जितनी दूरी है इन 2 शहरों में, उतनी दूरी इस मीक़ात में है। मक्का और मदीने में इतनी दूरी, जैसे मक्का और मदीने में 450 किलोमीटर का फासला, वही फासला मीक़ात का, ये सबसे दूर वाली मीक़ात। इस मीक़ात का नाम है ज़ुल हुलैफ़ा। इस मीक़ात का नाम, यहीं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम बांधा, सहाबा किराम आपके साथ इहराम बांध कर हज के लिए आए थे। ये ज़ुल हुलैफ़ा, यहाँ पे आप नक्शे में देखें ज़ुल हुलैफ़ा कहाँ है। ये जो कर्सर तीर लेके जा रहा हूँ, ये ज़ुल हुलैफ़ा देख रहे हैं आप? कर्सर नज़र नहीं आ रहा? तो आप एक आदमी डंडा लेके आप
کہ بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا؟ جی یہاں ڈنڈا کچھ نہیں ہے، آپ ایک ڈنڈا لے کے آئے پھر، چونکہ جب تک نشان اس پہ نہیں رکھیں گے ہوگا نہیں، آپ آج کو کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. آ جائیں ڈنڈا ادھر ہے، آ جائیں. کسی پر چلانا نہیں ہے، بہترین کا مطلب یہ نہیں کسی پہ چلانا ہے اس کو. آپ آ جائیں، ادھر سے آ جائیں اور کیونکہ ٹائم نکلتا جا رہا ہے، میں بہت جلدی کوشش کروں گا. یہ ذوالحلیفہ دیکھ رہے ہیں، ذوالحلیفہ پہ آپ ڈنڈا رکھیں اور اس کے ساتھ یہ ذوالحلیفہ، اس کے ساتھ دیکھیں مدینہ ہے نا، یہ ذوالحلیفہ کے ساتھ مدینہ ہے. تو مدینہ اور اس کے راستے سے جو لوگ آئیں گے وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے. اس کے بعد السیل الکبیر دیکھ لیجئے، السیل الکبیر یہاں پہ ہے جہاں پر ریاض لکھا ہوا، جی ریاض. جو لوگ ریاض، ادھر ریاض ہے، پھر کویت ہے، اسی طرف الامارات ہے، عمان ہے، یہ سب لوگ اسی راستے سے آئیں گے. عمان سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، یہ سب کہاں سے باندھیں گے؟ السیل الکبیر سے. اس کا پرانا نام کیا ہے؟ قرن المنازل. اس کی کتنی دوری ہے؟ 75 کلومیٹر دوری ہے، یہاں سے مکہ سے 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے. ایک تیسری میقات ہے ذات عرق، دیکھیں ریاض سے اوپر ذات عرق ہے، اس کے ساتھ دیکھیں عراق لگا ہوا ہے، عراق. جو لوگ عراق یا اس راستے سے آئیں گے وہ لوگ ذات عرق سے احرام باندھیں گے. اس کی دوری ہے 94 کلومیٹر 94. اس کے بعد جوحفہ ہے، 183 کلومیٹر ہے مکہ سے. جوحفہ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ ہے؟ یہ ہے جوحفہ، یہ دیکھیں جدہ سے قریب ہے، یہ جدہ ہے، سوڈان ہے، مصر ہے، اور پھر وہ جو فلسطین، آپ لبنان، سوریہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا پرانا نام کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ شام ہے، پرانا نام شام ہے. ابھی جو سیریا ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں، عربی میں سوریہ بولتے ہیں، تو یہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا. پہلے یہ ضم تھا کس میں؟ لبنان میں، فلسطین میں، اور ایک اور ملک ہے اردن ہے. 4 ملکوں کا حصہ ہے شام، اس کو کاٹ کے الگ الگ کر دیا. تو اب یہ شام والے جتنے بھی ہیں سب یہاں سے آتے ہیں، جوفا سے. مصر والے، شام والے اور اہل جدہ، جدہ کے باہر یعنی میقات کے باہر والے لوگ جو ہیں یہاں سے جوفا سے احرام باندھتے ہیں. یہ کتنی دوری پر ہے مکہ سے؟ 183 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اس کے بعد آتے ہیں یلملم، یہ 92 کلومیٹر ہے مکہ سے. یلملم کہاں ہے؟ یہ یلملم ہے. یلملم کے ساتھ جو ملک لگا ہوا ہے کون سا ہے؟ یمن ہے. پھر اس کے ساتھ صومال ہے. تو جو یمن سے اور صومال سے جو آئے گا یہاں اس یلملم سے احرام باندھے گا. اور یہی میقات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں، یہی یلملم ان لوگوں کی میقات ہے. یہاں سے وہ لوگ احرام باندھیں گے. اس کی دوری 92 کلومیٹر. دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کے چاروں طرف میقات ہے، اور ان میں سے کسی ایک میقات سے آدمی کو احرام باندھ کر اندر داخل ہونا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو میقات کی دوری اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو میقات ہے، جو ممالک ہیں، جو ایریے ہیں، میں نے ان کے بارے میں بتایا. تعارف کے طور پہ آپ اردو میں دیکھ سکتے ہیں یلملم. یہ انڈیا، پاکستان، چین، یمن اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس راستے سے گزرے. یہ جدہ سے کچھ فاصلے پر واقع یلملم، اسی میقات سے انڈیا والے بھی، پاکستان والے بھی احرام باندھتے. ذوالحلیفہ، اس کا ابھی نیا نام ابیار علی یا آبار علی، یہ نام ابھی ان دنوں رکھا جاتا ہے، لیکن پرانا ذوالحلیفہ نام ہے. یہ مدینہ سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے، مدینہ جو شہر ہے اسی کے قریب ہے، 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. میقات سے آپ کو احرام باندھنا. یہ اہل مدینہ کے لیے ہے، اور اہل مدینہ کے علاوہ جو بھی اس راستے سے گزرے ان تمام لوگوں کے لیے یہ میقات ہے. اور وہیں بغل میں اسٹیشن بھی ہے، ٹرین کے لیے اسٹیشن ہے. اگر کسی کو ٹرین سے مکہ آنا ہو، جیسے مدینہ سے مکہ ٹرین بھی آتی ہے، تو بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے ٹرین سے آتے ہیں. تو ایسے لوگ احرام باندھ کر اپنے گھر سے غسل کر کے، احرام کا کپڑا لگا کر کے، نیت کر کے وہ ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ وہ میقات پہ چلا جائے، نیت کر لے، وہاں سے پھر ٹرین سے آئے. اگر میقات نہیں بھی جا پاتا ہے تو علماء نے کہا اتنی گنجائش ہے کہ میقات نزدیک ہے، وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نیت کر کے ٹرین پہ بیٹھ سکتا ہے
اور احرام باندھ کر وہ مکہ آ سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری میقات۔ تیسری میقات ہے ذات عرق، یہ عراق اور اس جانب سے آنے والوں کی میقات ہے۔ چوتھی میقات ہے جوفا، یہ شام، میں نے بھی بتایا شام، اور شام کے مختلف ممالک ابھی کٹ کے جو ہے الگ ہو گئے ہیں، شام والوں کے لیے، مصر والوں کے لیے، دیار مغرب والوں کے لیے، آنے والوں کی یہ میقات ہے۔ اور پانچویں میقات ہے قرن المنازل، یہ پرانا نام ہے، ابھی نیا نام ہے السیل الکبیر، یہ طائف میں ہے۔ اور یہ کس کی میقات ہے؟ طائف والوں کی میقات ہے، اور جو اس راستے سے آئے، طائف والے اور نجد جو ریاض کا علاقہ ہے، قصیم کا علاقہ ہے، اور اس راستے جتنے بھی قطیف ہیں، دمام ہے، جبیل ہیں، یہ سب سارے لوگ اسی راستے سے ہوتے ہوئے وہیں سے قرن المنازل سے احرام باندھ کر اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ میقات کا معاملہ تھا۔ احرام باندھنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے سب سے پہلی بات جو جاننا ہے میقات کی جانکاری۔ یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ میقات ان لوگوں کے لیے وہاں احرام باندھنا ضروری ہے جو حج یا عمرے کی نیت کر رہے ہیں۔ جو حج اور عمرے کی نیت نہیں کر رہے ہیں ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم میقات کراس کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم کو کوئی کام ہے، مکہ جانا ہے، تو بلا شبہ آپ بغیر احرام کے اگر جا رہے ہیں کسی ضرورت سے تو بغیر احرام کے آپ داخل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ احرام ان کو باندھنا ہے جن کو عمرہ کرنا ہے، جن کو حج کرنا ہے۔ تو یہ میقات کی معلومات ہو گئی۔ اب آتے ہیں میقات کی معلومات کے بعد دوسری چیز جو ہمیں جاننا ہے وہ احرام کی۔ دوسری چیز ہمیں جو جاننا ہے احرام کے بارے میں۔ احرام کے بارے میں بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے، ایک دم ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھنا۔ احرام کے بارے میں اتنا زیادہ جاننا ہے کہ آج آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے احرام کسے کہتے ہیں۔ احرام کے بارے میں مردوں میں بھی غلط فہمی ہے، عورتوں میں بھی غلط فہمی۔ مرد لوگ سمجھتے ہیں یہ جو کپڑا ہے، آپ ادھر آ جائیں کرسی لے کے، اور کرسی بھی لے لیں، ادھر آ جائیں، اس کپڑے کو احرام سمجھتے ہیں اور عام طور سے اس پیکٹ بھی لکھ دیتے ہیں احرام، یہ حالانکہ یہ احرام نہیں ہے۔ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے سامنے حدیث ہے، وہ حدیث بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ بیٹھیں، آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی سی وضاحت کر دیں پھر دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پکچر بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ اس پہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پکچر جو ہے وائٹ ہونے کی وجہ سے دکھ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرکیف احرام نہیں ہے، حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد احرام سمجھتے ہیں۔ احرام یہ حدیث صحیح بخاری کی 1838 نمبر کی، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قام رجل فقال یا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا القمیص ولا السراویلات ولا العمائم ولا البرانس الا ان تكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ ہمیں احرام کی حالت میں کون سا کپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے لال کر دیا، دیکھیں اس عربی لفظ کو، الثیاب فی الاحرام، احرام کا لباس کون سا پہنے؟ تو یہ احرام نہیں، کیا ہے؟ احرام کا لباس، احرام کا یہ لباس ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قمیص نہیں پہنو، قمیص کسے کہتے ہیں؟ کرتا، کرتا نہیں پہنو۔ سراویلات یہ سروال کی جمع ہے، پاجامے کو بولا جاتا ہے، یا ازار کہہ لیں، ازار یا پاجامہ جو ہم جو ہے یوز کرتے ہیں، لنگی یا پاجامہ جو سلا ہوا ہوتا ہے اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ ولل عمائم، اور پگڑی بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ ولل برانس، اور برنس بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ برنس کہتے ہیں شروع اسلام میں لوگ اونچی ٹوپی لگاتے تھے، لمبی ٹوپی، وہ حج کی ٹوپی مانی جاتی تھی، یا تو وہ ہے، یا بعض علماء کہتے ہیں ایسا لباس جس کے اندر ٹوپی نما ہوتا ہے، ٹوپی کی طرح کچھ نکلا ہوا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی نہیں پہننا ہے۔ الا ان یکون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین ولیقطع اسفل من الکعبین، جس کے پاس نعلان نہ ہو، چپل نہ ہو، دو چپل نہ ہو، تو وہ خف پہن سکتا ہے۔ خف کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزہ کو، موزہ کو کہتے ہیں لیکن چمڑے کو موزہ کو۔ اور ایک ہم جو آج کل یوز کرتے ہیں نیلون کا یا سوتی کا موزہ لگاتے ہیں، اس کو جورب بولا جاتا ہے، جورب۔ اور عربی میں جس کو خف کہتے ہیں وہ کس کو بولتے ہیں؟
چمڑے کے موزہ کو. تو چمڑے کا موزہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو کہاں سے کاٹ لیں؟ اپنے ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لیں. حج میں، احرام کی حالت میں، عمرے کی حالت میں اور حج میں پہن سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کے پاس چپل نہ ہو. اور آج کس کے پاس نہیں ہوتی ہے چپل؟ تو بہرکیف ہمیں چپل لگانا ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْثُ، اور جس کپڑے میں زعفران یا ورس، زعفران تو سمجھتے ہیں خوشبودار چیز ہوتی ہے، اور ورس بھی ایک زرد قسم کی خوشبودار گھاس ہے جس سے کپڑے کی رنگائی کی جاتی ہے اور اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. تو محرم کو جو حالت احرام میں ہوتا ہے خوشبودار نہ چیز کھانا، ایسا کوئی کھانا بھی نہیں کھانا جس میں زعفران ہو. بہت سارے کھانوں میں زعفران یوز کیا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، زعفران والی چیز نہ کھانا ہے. نہ ایسا کوئی لباس لگانا جس کے اندر خوشبو ہو، چاہے زعفران کی خوشبو ہو یا اور کسی ورس جیسی کوئی خوشبو ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زعفران اور ورس والی خوشبو جس کپڑے میں ہو اس کپڑے کا استعمال نہ کرو. آگے حکم عورتوں کے لیے آیا ہے. یہ عورت کو دو چیز کو میں ہائی لائٹ کیا ہوں. اوپر والی چیز الثياب فی الاحرام، یہ مرد لوگ اس میں غلط فہمی کرتے ہیں، مرد کو سمجھنا ہے. یہ دوسری چیز ہے عورتوں کے اندر غلط فہمی ہے. حدیث کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، اور احرام والی عورت نقاب نہ کرے. نقاب نون کو زیر کے ساتھ، نقاب اصل ہوتا ہے نقاب. نقاب کو نقاب کیوں بولتے ہیں؟ نقب بولتے ہیں سوراخ کو، نقب بولتے ہیں سوراخ کو. اور آپ کے سامنے یہ پکچر دیکھیے، یہ پکچر ہے، یہ دیکھتے ہیں نا، آنکھ کی جگہ پہ دو جگہ کھلی ہوئی رہتی ہے. یہ تو ایک شکل ہے، دونوں آنکھ کی کے لیے جو ہے سوراخ کھلا ہوتا ہوا. نقب بولتے ہیں سوراخ کو، جو دو سوراخ کھلا ہوتا ہے اسی لیے اس کو نقاب بولا جاتا ہے، سوراخ والا کپڑا. تو احرام والی عورت نقاب نہ لگائے. نقاب کسے کہتے ہیں؟ جو سر کے سائز کا اور آنکھوں کے پاس جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، دو سوراخ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اسے نقاب بولتے ہیں. عورت کو احرام کی حالت میں وہ نہیں لگانا، نقاب نہیں لگانا. ولا تلبس الخفازین، اور دوسری چیز بتایا آپ نے کہ قفاز کہتے ہیں دستانے کو. عورت جو ہے دستانہ نہیں استعمال کرے گی. دو چیز تو مردوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اس کپڑے کو احرام بولتے ہیں. عورت میں غلط فہمی یہ ہے کہ عورتوں کو نقاب منع ہے تو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا ہے. یہ غلط فہمی. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کبھی بھی منع نہیں ہے، ہمیشہ چہرے کا پردہ کرنا ہے. حج میں کرنا ہے، عمرے میں کرنا ہے. یہاں منع ہے نقاب سے، یہاں منع ہے دستانہ سے. دستانہ جیسے منع کیا گیا، ایک ہاتھ کے سائز کا ایک خاص بنا ہوا ہوتا ہے، وہ منع ہے، اس کو نہیں یوز کرنا ہے، لیکن دوسرے کپڑے سے ہاتھ کو چھپانا ہے. اسی طریقے سے نقاب جو خاص مخصوص کپڑا ہے جو سر کے لیے سر کے سائز کا بنا ہوتا ہے، جس میں دو سوراخ ہوتا ہے، وہ نہیں لگانا ہے. باقی دوسری چیز سے، دوسرے کپڑے سے اپنے چہرے کا، ہاتھ کا اور پورے بدن کا جو ہے یہ کرنا ہے، پردہ کرنا ہے. اب جیسے نیچے ہم ایک تصویر دکھا رہے ہیں، اس تصویر کے حساب سے عورت لباس لگائے، عبایا استعمال کر لے. عبایا کے اوپر ایک بڑی چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے عربی میں، بڑی چادر، جیسے آپ دیکھتے ہیں اپنے ماں اور بہنیں جو ہے گھروں میں استعمال کرتی ہیں. یا ایک اگر اسکارف بھی لگاتے ہیں بڑا، جو پلو کے سائز کا ہے، اگر عورت پلو کے سائز کا اسکارف بھی لگا لے، یہ سر کے سائز کا ایک وہ کپڑا نہیں نقاب والا، نہیں، پلو جس میں بنا ہوتا ہے یعنی لٹکے ہوئے ہوں، اس سے اگر ہاتھ اور چہرے اور پورے بدن کا پردہ ہو جائے تو اس اسکارف کو بھی لگا سکتی. تو بہرکیف مردوں کی غلط فہمی اور عورتوں کی غلط فہمی آپ کو سمجھ میں آ گئے. احرام کسے کہتے ہیں؟ اب خلاصہ یہ ہوا، احرام کہتے ہیں حج اور عمرے کی نیت کو. حج اور عمرے کی نیت کو احرام کہتے ہیں. یہ جو کپڑا ہے احرام کا یونیفارم ہے، احرام کا کپڑا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کو حج میں، عمرے کے دوران اپنے چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ کرنا ہے، لیکن دستانہ نہیں استعمال کرنا ہے، نقاب نہیں استعمال کرنا ہے. اچھا، مرد کا اور عورت کا احرام کا لباس کیا ہے؟ لباس یہ ہے، مرد جو ہے دو چادر لگائے گا، ایک اوپر ایک نیچے، بغیر سلا ہوا، اور چپل کا استعمال کرے گا. تین چیز. مرد کیا کرے گا احرام کی حالت میں؟ دو ازار سفید بغیر سلا ہوا، ایک اوپر چادر یوز کرے گا، ایک نیچے یوز کرے گا، اور چپل یوز کرے گا، جوتا اور موزہ استعمال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. عورت کے احرام کا لباس کیا ہے؟ عورت کوئی بھی لباس لگا سکتی ہے، کچھ بھی لباس لگا سکتی ہے، خاص طور سے اسلامی لباس، شرعی پردے والا لباس جو ٹائٹ نہ ہو، بڑکیلا نہ ہو، جاذب نظر نہ ہو، بیل بوٹے والا نہ ہو، شفاف نہ ہو جس سے جلد نظر آئے، یا ایسا نہ ہو
کہ جس سے پردہ نہ ہو، عریاں لباس ایسا نہ ہو، بالکل اسلامی لباس ہو، ٹھیک ہے. جیسے عورت نیچے قمیص اور شلوار لگا لے، پھر اس کے اوپر سے عبایا استعمال کر لے. عبایا سمجھ رہے ہیں؟ جو صرف چہرے سے نیچے کا جو ہوتا ہے پیر تک ڈھک دے، یہ ہو گیا. اس کے اوپر ایک بڑی چادر، جلباب یا اسکارف جس میں پلو لگا ہوا، پلو والا چاہیے. بغیر پلو والا صرف سر کے ساخت کا اگر ہو تو وہ نقاب ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. عورتوں کے بارے میں یہ کنفیوژن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت. پھر پیر میں جو ہے دستانہ یا پیر میں موزہ، جوتا اور چپل، کچھ بھی اپنے پیر کو چھپانے کے لیے لگا سکتی ہے. عورت کے پیر کا مردوں جیسا معاملہ نہیں، وہ کچھ بھی جوتا، موزہ کچھ بھی لگا سکتی ہے. مردوں کے لیے میں نے بتا دیا. تو یہ مرد کے احرام کا لباس، عورت کے احرام کا لباس. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے احرام میں جو ہے احرام کی حالت میں پردہ نہیں ہے، تو ان کو بتا دیں اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حدیث بھی آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جب گزر رہے ہوتے تو قافلے آتے ہمارے آس پاس، جب ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنے جلباب کو اپنے چہرے پر گرا لیتے تھے. یہ جو ہے حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے اندر جو ہے ضعف ہے، لیکن اسی حدیث کی شواہد دوسری جو ہے احادیث کے اندر، دوسری کتب حدیث کے اندر موجود ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک ہمارا لیکچر ہی باقاعدہ اس سلسلے میں عورتوں کے جو مسائل حج عمرے سے متعلق کہ خواتین میں جو ہے کئی خواتین کا مسئلہ آتا ہے جو اپنے چہرے کا جو ہے پردہ کرتی تھیں، اور جیسے فاطمہ بنت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سب یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں اپنے چہروں کا پردہ کیا کرتے تھے. یعنی ہم عورتیں، صرف اپنی بات نہیں کر رہے، ہم عورتیں حالت احرام میں اپنے چہروں کا پردہ کیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے احرام کا معاملہ ہے. اب میں مردوں کے لیے جو ہے احرام باندھنے کا ایک جو ہے آسان اور بہتر جو ہے طریقہ میں بتا رہا ہوں. پہلے میں بتاتا ہوں، پھر جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں منیر صاحب، وہ بھی دکھا دیں گے. ایک کپڑا دیجیے مجھے. مائک کوئی ہاتھ میں لے سکتے ہیں تاکہ آواز عورتوں کے پاس جائے. ادھر آ جائیں تاکہ کیمرہ کلر. دیکھیے، یہ احرام باندھنے کا کوئی شرعی طریقہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، اس کے اندر بینیفٹ ہے. 3 بڑے فائدے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور چونکہ عمرہ اور حج خاص طور سے عمرہ انسان برابر کرتا ہے، تو یہ جو طریقہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، آپ کے لیے اس کے اندر بڑا فائدہ ہے. آپ کے لیے بڑا فائدہ ہے. اس کے اندر 3 فوائد ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایسا نہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہیں. یہ پہننے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو میں نے سیکھا. یہ اس ازار کو آپ اسے کر لیں اور بائیں سائڈ لے آئیں. بائیں سائڈ دونوں جو ہے کونے کو پکڑ کے رکھیں گے. دایاں ہاتھ ابھی نہیں لکھائیں گے. بائیں طرف ایک ہی ہاتھ سے اپنے جو ہے دونوں سرے کو ادھر کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم داہنا ہاتھ سب سے لاسٹ میں لگائیں گے، پیٹ کے بائیں طرف لاسٹ کی طرف جو ہے دایاں ہاتھ لگائیں گے، ٹھیک ہے. ایک آنے جائیں گے، پھر اس کے بعد بیچ میں رکھ کے کہ ایک پٹی اور ہو جائے بیچ میں جو ہے، پھر دایاں ہاتھ رکھ کر کے ایک اس طرح سے پٹی بنا کر کے اب اس میں کم از کم 2 یا 3 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 یا 3 کر لیتے ہیں. ایسا باندھنے کا میری نظر میں 3 بڑا فائدہ. ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اتنا مضبوط اب بندھ گیا کہ اب کھلے گا نہیں، کبھی نہیں کھلے گا. یہ اتنا ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو چلنے میں یہ کپڑا لگے گا نہیں، لڑکے گریں گے نہیں. یہ دوسرا فائدہ. ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں تو سطر آپ کا نہیں کھلے گا، بالکل نہیں کھلے گا. یہ 3 بڑے فائدے میں نے جو محسوس کیے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر لنگی ایسے باندھ دیتے ہیں تو چلنے میں بھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، بیٹھنے میں بھی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، اور بدھا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. آپ کے یہاں پر جو ہے یہ وہ پڑ جائے گا، یعنی داغ پڑ جائے گا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس میں یہ 3 بڑے فائدے میں نے محسوس کیے. لیکن یہ سمجھ میں رہے کہ یہ ضروری چیز نہیں. ایسا کرتے ہیں تو بینیفٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ چیز دیکھیں، اگر چلتے ہیں آپ پیر بھی پھیلائیں، کچھ بھی پھیلائیں، آپ کو چلنے میں، دوڑنے میں، حتیٰ کہ اگر آپ دوڑتے ہیں، رمل بھی کرتے ہیں، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا آپ کے لیے. ایک ایسے باندھ لیں گے اور ایک چادر اپنے بدن پہ ایسے اوڑھ لیں گے. تو آپ کو دکھانا، اسی لیے اتنا دیر سے آپ کو بیٹھایا ہوں. یہ لیجیے. کہاں اوپر آ جائیں گے، نیچے آ جائیں گے؟ ہو جائے گا نیچے سے. کیمرہ تھوڑا سا فوکس کر دیجیے. بالکل سائڈ پہ لے آ، جوڑ کے بالکل سائڈ پہ لے آئے، ٹھیک ہے. ہاں اب ہاتھ جو ہے نیچے کر کے
ہاں اسے ادھر لے جائیں گے، پھر جو ہے ایک کھا کے جو ہے اس میں بھی جو ہے اس میں اٹھنا نہیں ہوگا، لیکن ایک جب آئے گا نا تو اس میں جو ہے اوپر بیلٹ بھی ڈال دوں نا اس میں، اچھا اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ آپ اتنا کیوں کھا لیا ہے؟ کھانا تھوڑا سا نیچے پیٹ ہلکا سا اندر پیٹ جب باندھتے وقت پیٹ اندر کرنا، ہاتھ رکھ کے اسے کریں گے تھوڑا سا ہلکا سا، یہ جو پٹی بنتی ہے نا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی پتلے ہیں تو آ جائے، آج سمجھ گئے، دکھانا بھی ہے پریکٹیکل، کوئی پتلے ہیں جلدی سے آ جائیں، ہمارے پاس کا نہیں، آپ آ جائیں، علی سرکاری عادل سرکاری آپ اچھے سے سمجھ گئے ہیں تو دکھا بھی سکتے ہیں، بعد میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں جا کر کے۔ جب باندھتے وقت پیٹ اندر کر لینا، ہاں بالکل پہلے تھوڑا سامنے پیٹ کو اندر بھی کر اندر کر لیں تو ایسا باندھنے کے بعد ادھر چھوڑ ڈالوں گا جی، جیسے ڈالیں گے ہاتھ میں ایسا رکھوں گا، پھر ایسے اڑ کے تھوڑا سا رسک ہے، آپ اپنا جو ہے دیکھیے، پھر سے میں دکھاتا ہوں جی۔ آپ مجھے ڈالیں اور ایک ہی پورا دونوں سرا برابر جی، آپ اس سرا برابر اور ایسا ہو کہ جو آپ سمجھ لیجیے کہ کونے میں آتا ہے، آپ اس ہاتھ کو ہلانا نہیں، اس ہاتھ کو ایک دم کھینچ کے ٹائٹ رکھنا، ٹائٹ رکھنا تاکہ یہ کونا یہاں سٹ جائے، اب یہاں لانا ہے، اب جو ہے پھر وہ ہاتھ چھوڑ کے ادھر سے رکھ کر کے پھر یہ وہ کرنا ہے، اب جو ہے دو کرنا ہے، کم سے کم 2 فٹ تک پیٹ اندر زیادہ ہو گیا ہو جائے گا، 2-3 بار باندھیں گے تو ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، پکڑ کے کوئی کھینچے گا بھی تو نہیں کھول پائے۔ چلنے میں حج پہ کون لوگ ہاتھ اٹھائیں؟ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، کافی سارے لوگ، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آزما سکتے ہیں، اور اوپر سے ایک چادر ایسے اوڑھ لیں گے، اوپر سے اوڑھ کے جو ہے دکھا دیں۔ طواف کے وقت میں بعد میں دکھاتا ہوں، ابھی جو ہے ایسے کر لینا ہے، لوگ شروع ہی سے طواف کی شکل میں کر لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جی جی ابھی ہاں یہ طریقہ جو ہے باقی ہاں ٹوپی نکالیں گے ابھی انشاءاللہ، احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں منو ہیں وہ تو یہ دیکھ لیا آپ نے، اس طریقے سے احرام پہن لیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنا جو لباس لگاتی ہیں وہ لگا لیں گی، اوپر سے ایک جو ہے بڑی سی چادر جس سے چہرے کا بھی پردہ ہو، اور چہرہ سے پردہ لگ جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ لوگ عورتیں سمجھتی ہیں کہ چہرے سے پردہ نہیں لگنا چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، یہ غلط فہمی ہے عورتوں کی، اس لیے مردوں کو بھی ہمیں جاننا ہے، کیونکہ آپ کے گھر سے بھی خواتین جاتی ہیں، آپ کے ریلیشن میں بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حدیث رسول سے میں اور جو ہے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہے عہد رسول میں اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی، احرام کی حالت میں کرتی تھی، تو آج کیوں غلط فہمی پیدا ہو گئی؟ تو غلط فہمی اس لیے پیدا ہو گئی کہ حدیث میں جو برقع منع کیا گیا نا، تو یہ سمجھ لیا گیا کہ برقع منع کیا گیا تو پردہ ہی نہیں کرنا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، برقعے سے منع کیا گیا، پردے سے نہیں، جیسے دستانہ سے منع کیا گیا، ہاتھ کا پردہ نہیں منع کیا گیا، جیسے مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں لگانا، لیکن ایسا تو نہیں وہ جو ہے ننگے بدن جانا ہے، مردوں کو بھی تو منع کیا گیا نا، کرتا نہ پہنو، پاجامہ نہیں پہنو، اس کا مطلب کرتا پاجامہ نہ پہنو تو کچھ نہ پہنو، کچھ تو پہننا ہے، تو وہ جو ہے 2 بغیر سلی ہوئی چادر ہمیں استعمال کرنا ہے، تو یہی معاملہ عورتوں کا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب یہ کھول دیں، اب آگے جو ہے وہ طواف کے اندر اجتباء کی شکل بھی دکھائی دیں، تاکہ اجتباء کی شکل جو ہے، جو طواف جب ہم شروع کرتے ہیں تو بایاں کندھا جو ہے، بایاں کندھا ڈھکا ہوتا ہے، دایاں کندھا کھلا ہوتا ہے، یہ اجتباء کی شکل۔ جس وقت طواف ہم شروع کریں گے تو اس وقت جو ہے اس طرح کی شکل ہمیں اختیار کرنی پڑے گی۔ نیت بھی اسی وقت کرنا ہے؟ نہیں، ابھی نیت نہیں کرنے، ابھی نیت پہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ ابھی میں نے 2 چیز بیان کی، ایک تو میقات میں نے بتایا، سب سے پہلی چیز حاجی کو، عمرہ کرنے والوں کو جاننا ہے میقات کیا چیز ہے، اس کے بارے میں نے جانکاری دے دی۔ سیکنڈ چیز جو حاجی کو جاننا ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ احرام کی چیز ہے۔ احرام کے بارے میں بتا دی، غلط فہمی میں نے دور کر دی۔ احرام کا معاملہ کیا ہے؟ احرام کسے کہتے ہیں؟ حج اور عمرے کی نیت کرنا۔ جس وقت آپ حج اور عمرے کی نیت کرتے ہیں آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں۔
اور یہ چیز میں اعلان کر دوں انشاءاللہ، اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے 10 منٹ تو مغرب کی نماز 10 منٹ کے بعد پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور پھر نماز پڑھنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو سمجھنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی گنجائش دی، مغرب کی نماز کا شروع وقت اور پھر آخری وقت ایک ہوتا ہے، اس بیچ میں ہم ادا کر سکتے ہیں، عشاء کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، شروع کا وقت ہوتا ہے، ایک آخر کا وقت ہوتا ہے، تو کبھی ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ احرام کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں احرام ہی سے ریلیٹڈ، یہ جب کپڑا لگا لیے اور میقات پہ ہم نے نیت کر لی تو ہم احرام میں داخل ہوتے ہیں، اس کپڑے کے لگانے سے احرام میں نہیں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے جدہ میں کوئی آدمی یہ پہن لے احرام میں نہیں گیا، اگر جا نہیں سکتا عمرہ کرنے میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ نیت کرے گا لبیک عمرہ یا لبیک حج تب جا کے احرام میں داخل ہوگا، یہ اسے کہتے ہیں احرام۔ اب اس کے بعد اس کو عمرہ کرنا ہوتا ہے، تو احرام جب ہم میں داخل ہو جاتے ہیں نیت کر کے تو کچھ چیزیں ہمارے لیے منع ہو جاتی ہیں، انہیں ممنوعات احرام یا محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ احرام کی پابندیاں، احرام میں کون کون سی چیز منع ہوتی ہیں، دیکھیے آپ کے سامنے کتنی ہیں، 10 چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے، اس پہ مجھے نظر نہیں آتا، اس پہ زیادہ کلیئر نظر آتا ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہے بال کاٹنا، یعنی مرد کو بھی بال نہیں کاٹنا ہے، عورت کو بھی، احرام میں داخل ہو گئے اب بال نہیں کاٹنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ناخن کاٹنا، یہ منع ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے سلا ہوا کپڑا پہننا مرد کے لیے، عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا منع ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے خوشبو لگانا، مرد کے لیے بھی منع ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے مرد کا سر ڈھانپنا، مرد اگر ہے تو جیسے ابھی ٹوپی لگائے ہیں آپ ٹوپی نہیں لگائیں گے، صرف 2 چادر، ایک اوپر ایک نیچے، نہ ہی بنیان استعمال کرنا ہے، نہ ہی جو ہے انڈر ویئر کا استعمال کرنا ہے، نہ ہی موزہ کا استعمال کرنا ہے، نہ ہی ٹوپی کا استعمال کرنا ہے۔ زینت کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی گھڑی اور جو ہے انگوٹھی، چشمہ، ان سب چیزوں کی۔ تو یہ 5ویں چیز مرد کا سر ڈھانپنا۔ چھٹی چیز ہے عورت کے لیے برقع، نقاب اور دستانہ، 2 چیز، برقع یا نقاب ایک ہی چیز ہے، اور دستانہ یہ لگانا منع ہے۔ اور 7ویں چیز ہے بیوی سے شہوت سے چمٹنا، ابھی جو ہے جمع کا معاملہ نہیں، صرف چمٹنا، مقدمات جمع، یعنی جن کاموں سے آپ آگے والے اسٹیپ میں داخل ہو سکتے ہیں وہ شروعات کی چیز، بیوی سے شہوت سے چمٹنا یہ منع ہوتا ہے۔ 8ویں چیز ہے عقد نکاح کرنا، احرام میں داخل ہو گئے یہ پابندی ہے، عقد نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کا نہ پیغام دے سکتے ہیں نہ نکاح کر سکتے ہیں، منعقد کر سکتے ہیں۔ 9ویں چیز ہے جمع کرنا، حالت احرام میں جمع اور ہم بستری بھی منع ہوتا ہے۔ 10ویں چیز ہے شکار کرنا، احرام میں داخل ہو گئے اب شکار نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ ہیں دور سے آ رہے ہیں، احرام میں داخل ہو گئے، کہیں شکار دیکھا پرندے تو شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 10 چیزیں ممنوع ہیں، لیکن جو ہے زینت کی چیزیں جیسے گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، پرس ہے، بیگ ہے، چھاتا ہے، یا عورتیں اپنے بدن پر زینت کی چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں، جیسے کان میں بالی ہے، ناک میں نگ ہے، ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، کھنکھناتی نہ ہو، آواز نہ ہو، پیر میں پازیب ہے، گلے میں ہار ہے، اس طرح کی چیزیں لگائی ہیں تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زینت کی چیزیں لگا سکتی ہیں۔ اور ضروری یہ ہے کہ ان زینتوں کا اظہار مردوں پہ نہیں ہونا چاہیے، چھپائے، اپنے محارم پر ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہیں لیکن غیروں پر، اجنبی پر ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں 10 چیزیں ممنوعات احرام میں سے تھی، آپ نے سمجھ لیا۔ یہ چیزیں صرف حج کے تعلق سے نہیں ہیں، عمرہ کے تعلق سے بھی ہے، جب آپ عمرے کا احرام باندھیں گے یہی ساری پابندی ہوتی ہے، اس لیے ان پابندیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں، آگے دیکھیں، اب ہمیں حج کرنا ہے تو شروعاتی چیز ہمیں جان لیتے ہیں، حج کے ارکان بھی جاننا ہے، حج کے واجبات بھی جاننا ہے۔ ابھی سمجھ لیں کلیئر، حج کر رہے ہیں تو حج کرنا ہے تو یا جن کو بتانا ہے، حج کے ارکان اور حج کے واجبات، یہ احرام کی ممنوعات کے بعد یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جاننا ہے کہ کس بیس پہ ہمارا حج ہوگا، حج میں کون سی چیز رکن کی حیثیت رکھتی ہے، کون سی چیز واجب کی حیثیت رکھتی ہے، تاکہ ہمارا حج صحیح ہو سنت کے مطابق۔ اس میں دیکھ رہے ہیں حج کے پہلا ارکان میں پہلا رکن جو ہے دائیں طرف دیکھیے، پہلے نمبر پہ کیا ہے، احرام، پہلے نمبر پر احرام، آپ نمبرنگ دیکھیں، احرام کے بعد بریکٹ میں کیا میں نے لکھا ہے،
حج کی نیت کرنا. احرام کا مطلب ہے حج کی نیت کرنا. ایک ہے احرام یعنی حج کی نیت کرنا، اور حج کے واجبات میں ایک دوسری چیز ہے، اس کو بعد میں سمجھیں گے. دوسرے نمبر پہ ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا، وقوف کرنا. یہ حج کے رکن میں سے رکن واجب سے اوپر ہے، رکن جو ہے واجب سے اوپر ہے. تو حج کے ارکان میں پہلا رکن ہم نے سمجھا احرام، دوسرا رکن میدان عرفات میں ٹھہرنا، تیسرا رکن طواف افاضہ کرنا، طواف افاضہ جو یوم النحر کو 10 تاریخ کو کرتے ہیں، اور چوتھا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. صفا مروہ کی سعی کرنا یہ چوتھا رکن ہے. یہ حج کے 4 ارکان ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حج کے واجبات. حج کے واجبات 7 ہیں. پہلے نمبر پہ ہے میقات سے احرام باندھنا. اب ڈفرنس دیکھیے، پہلے نمبر پہ میں نے ارکان میں بتایا احرام باندھنا یہ حج کا رکن ہے. یہاں واجبات میں آپ کو بتا رہا ہوں میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. اگر آپ میقات پہ احرام نہیں باندھتے، میقات کراس کر کے کہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں اور حج کرتے حج ہو جائے گا، لیکن آپ واجب چھوڑ رہے ہیں. دونوں کا ڈفرنس سمجھیے. میقات پہ احرام باندھنا واجب ہے. اگر میقات پہ احرام باندھ کے حج کر رہے ہیں آپ کا حج صحیح ہے، لیکن میقات پہ احرام نہیں باندھ رہے، جیسے انڈیا والے جدہ آ کر کے احرام باندھتے حج کرتے ہیں، حج تو صحیح ہو جائے گا لیکن وہ ایک واجب چھوڑ رہا ہے. واجب کیا تھا اس کے لیے؟ میقات سے احرام باندھے. ڈفرنس سمجھ میں آیا؟ دو الگ الگ چیزیں، ایک احرام باندھنا، ایک ہے میقات سے احرام باندھنا. احرام باندھنا یہ رکن ہو گیا، میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. دوسرا واجب ہے سورج غروب ہونے تک عرفہ میں ٹھہرنا. عرفہ میں ایک لحظہ بھی ٹھہر لیتے ہیں تو رکن ادا ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ بھی ڈفرنس سمجھ لیں. لیکن واجب کیا ہے؟ سورج غروب ہونے تک عرفہ میں ٹھہرنا. سورج غروب ہو جائے آپ کو عرفہ ہی میں ٹھہرنا، لیکن کچھ دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے چلے گئے واپس آ گئے تو بھی رکن آپ نے پا لیا. حج آپ کا صحیح ہے لیکن واجب آپ نے ترک کیا، تو واجب ترک کرنے پہ ابھی میں آپ کو کیا کیا چیزیں لگیں گی وہ بتاؤں گا. تیسرے نمبر پہ ہے عید کی رات مزدلفہ میں گزارنا. یہ ایک تیسرا واجب ہے حج کا. چوتھا واجب ہے ایام تشریق. ایام تشریق 3 دنوں کو کہتے ہیں، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ. یہ 3 ایام کو کیا بولتے ہیں؟ ایام تشریق. یہ ایام تشریق قربانی کے ایام ہیں. کنکری مارتے ان ایام میں، اور یہ قربانی کے ایام ہے. ان دنوں میں ہم قربانی بھی کر سکتے ہیں. 4 دن قربانی ثابت ہے. ایک یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کو قربانی کرتے ہیں وہ تو ہے ہی، اس دن کے علاوہ 3 دن اور قربانی کر سکتے ہیں ایام تشریق میں. تو یہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ہے. ان تینوں راتوں کو مینا میں گزارنا. دن کہیں گزارے، مینا کا دن کہیں گزارے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رات مینا میں گزارنا. 5 نمبر پہ 5واں واجب حج کا جمرات کو کنکری مارنا. رات گزارنا ہے اور رات گزارتے ہی کنکری مارنے کے لیے تو رات گزارنا ہے مینا میں، اور کنکری مارنا جمرات پہ جا کے. یہ ایک واجب ہے، 5واں واجب. چھٹا واجب ہے بال منڈوانا یا کٹوانا. بال منڈوانا یا کٹوانا. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جن کو حج تمتع کرنا ہے وہ عمرہ میں بھی بال کٹائیں گے، حج میں بھی بال کٹائیں گے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جب آپ عمرہ کریں تو بال چھوٹا کر لیں. چھوٹا کریں گے تو پورے سر سے چھوٹا کریں. پھر جب آپ حج کریں 10 تاریخ کو جب بال کٹانا ہو اس وقت آپ حلق کروا لیں. یہ ڈیفرنس ذہن میں رکھیں. پہلے بال کٹائیں عمرے میں، پھر جب آپ حج کریں، حج کے لیے جب بال کٹانا ہو تو بال مڈوا لیں. ٹھیک ہے، یہ چھٹی چیز تھی. 7ویں چیز ہے طواف وداع کرنا. یہ آخری کام حج کا ہوتا ہے. طواف وداع کرنے کے بعد مکہ چھوڑ دینا ہوتا ہے. یہ حج کا 7واں کام ہے، 7واں واجب ہے. لیکن اگر کسی عورت کو اس ٹائم حیض آ جائے، نفاس آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو اس سے معاف ہو جاتا ہے. وہ بغیر طواف وداع کیے اب وہ اپنے وطن کو اور اپنے گھر کو رہائش پہ واپس آ سکتی. یہ حج کے 7 واجبات تھے اور 4 ہم نے ارکان سمجھے. اب آتے ہیں یہ جو بتایا میں نے آپ کو کئی ساری چیزیں، حج کے جو ہے ارکان، حج کے واجبات اور احرام کی حالت میں جو ممنوعات، ان سب چیزوں کے احکام آپ کو بتاتا ہوں. کس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر کسی نے حج کے 4 ارکان میں سے ایک رکن بھی چھوڑ دیا حج باطل ہو جائے گا، حج ہوگا ہی نہیں. اس لیے ذہن میں رکھنا ہے حج کے ارکان کیا ہیں. 4 ارکان ہیں، اگر ایک بھی چھوڑ دیا حج نہیں ہوگا. یہ ارکان کا معاملہ ہے. اس کے بعد مذکورہ بالا 7 واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوڑ دیتا ہے تو حج صحیح ہوگا، مگر ترک واجب پر دم دینا لازم ہوگا. یہ جو ہم ترتیب سے آپ کو احرام اس کی بات بتا رہے تھے،
مذکورہ بالا واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوڑ دیں. واجب جو ہم نے بتایا 7 واجب ہے، 7 واجبات حج کے ہیں. ان واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب چھوٹ جاتا ہے تو حج صحیح ہوگا، مگر ترک واجب پر دم دینا ہوگا. رکن چھوڑ جائے حج نہیں ہوگا. اگر واجب چھوٹ جائے تو حج ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا. ایک بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقیروں پر مسکینوں پر تقسیم کرنا پڑے گا، اور وہ قربانی بھی، وہ ذبیحہ بھی مکہ ہی میں دینا پڑے گا، مکہ ہی میں تقسیم کرنا پڑے گا. دم کی اگر طاقت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو ہم 10 روزہ رکھ سکتے ہیں. 10 روزہ 3 حج کے دنوں میں اور 7 جو ہے قربانی والا حج کر رہا ہے اور قربانی کا پیسہ نہیں ہے تو 10 روزہ وہ رکھ سکتا ہے. 3 روزہ حج کے دنوں میں رکھ لے، 7 روزہ واپس آ کر کے رکھ لے، اور اگر حج کے دنوں میں نہیں رکھ سکا تو بعد میں بھی 10 روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو رکن کا معاملہ بتا دیا، واجب کا معاملہ بتا دیا. اب کون سا رہ گیا؟ ممنوعات احرام. 10 ممنوعات احرام میں نے بتایا تھا، اب اس کا حکم جان لیں. بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں تو اس کا حکم جاننا ہمیں ضروری ہے. جو شخص لا علمی میں ممنوعات احرام میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ارتکاب کر لے تو فدیہ دینا ہوگا. اگر انجانے میں 10 چیزوں میں سے کوئی چیز کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انجانے پن کو تو معاف کر دیا ہے نا. جو چیز غلطی میں ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے، اللہ نے معاف کر دیا ہے. جیسے ہم نے سر پہ ٹوپی رکھ لی انجانے میں، فوراً جیسے یاد آ جائے فوراً ہٹا لیں گے. کسی عورت نے نقاب استعمال کر لیا، جیسے معلوم ہو جائے نقاب کو ہٹا لے. جیسے کسی نے بال توڑنا تھا، اس کو دھیان میں آیا، ناخن کتر رہا تھا احرام کی حالت میں، جیسے دھیان آیا ہم فوراً جو ہے اس سے رک گئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا. اب دیکھیں فدیہ میں کیا ہے. 1 سے لے کر 7 ممنوعات کا یہ حکم ہے کہ جان بوجھ کے اگر ان میں سے کچھ ایک کام کرتا ہے تو فدیہ دینا ہے. فدیہ میں کیا ہے؟ یا تو 3 روزہ رکھنا ہے، یا ایک ذبیحہ دینا ہے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. اور وہ 10 ممنوعات تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ 10 ممنوعات آپ کے سامنے ہیں. ان 10 میں سے شروع کے جو 7 ہیں، بیوی کو شہوت سے چمٹنا، یہاں تک بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، مرد کا سر ڈھانپنا، عورت کا برقع اور نقاب لگانا یا دستانہ لگانا، بیوی کو شہوت سے چمٹنا. اگر 7 کام میں سے جو ہے کوئی ایک کام جان بوجھ کے اگر کر لیتا ہے تو پھر فدیہ دینا ہے. فدیہ میں کیا ہے؟ یا تو 3 روزہ، یا ایک ذبیحہ، یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اچھا آگے اور بھی چیزیں ہیں نا، 10 چیزیں ہیں. اگر کوئی شکار کر لے اسی کے مثل جو ہے ذبیحہ دینا ہے. عقد نکاح سے تو حج باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس حالت میں نکاح منعقد کر لے حج باطل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی تحلل اول سے پہلے جماع کر لیتا ہے اپنی بیوی سے تو عورت و مرد دونوں کا حج باطل ہو جاتا ہے. تحلل اول، ابھی میں حکم میں داخل ہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا تحلل اول کسے کہتے ہیں. 10 تاریخ کو اگر 2 کام حاجی کر لیتا ہے تو تحلل اول حاصل ہوتا ہے. 10 تاریخ کا کام کنکری مار لے، بال مڈا لے، 2 کام ہو گیا، تحلل اول ہو گیا. اگر اس سے پہلے تحلل اول سے پہلے جماع کر لے حج ہی باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر تحلل اول کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے جماع کرتا ہے تو حج صحیح ہوگا، لیکن دونوں کا احرام ختم ہو جاتا ہے. میاں بیوی دونوں کا احرام فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب ان کو حدود حرم سے باہر جانا ہے، وہاں سے احرام باندھ کر آنا ہے اور طواف افاضہ کرنا ہے، ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہے. فدیہ میں ایک بکری بھی دینا ہے. تو تحلل اول کا مسئلہ سمجھ گئے. 10 تاریخ کو 2 کام کر لیتے ہیں، کوئی بھی 2 کام، چاہے آپ طواف افاضہ کر لیں اور جو ہے یا کیا کہتے ہیں سعی کر لیں یا کنکری مار لیں، بال مڈا لیں، 2 کام کر لیتے ہیں. حج کے 10 تاریخ کو تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے بیوی حلال نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں جب 10 تاریخ کو 3 کام کر لیتے ہیں. اب ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ارکان، واجبات اور ممنوعات کا مسئلہ تھا. وقت کی جو ہے بڑی نزاکت ہے اور میں کیسے سمجھاؤں، ابھی حج میں بھی داخل نہیں ہو سکا. اب دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے نقشہ ہے، اس نقشے کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. یہ جو نقشہ ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیے پہلے یہ دوری دیکھ لیں، یہ حرم شریف ہے. اور حرم شریف میں اگر آپ طواف کرتے ہیں قریب سے لگ بھگ 390 میٹر آپ کو چلنا پڑے گا 7 چکر میں، لگ بھگ ½ کلومیٹر کے قریب. اگر آپ جو ہے سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی تو لگ بھگ 800 میٹر آپ کو چلنا پڑے گا. 800 میٹر لگ بھگ 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم ہوا، 200 میٹر کم ہو گیا.
اگر آپ یہاں جو ہے مکہ سے مینا جاتے ہیں، مکہ سے آپ جب مینا جاتے ہیں تو یہاں دیکھیے 7 سے 9 کلومیٹر لگ بھگ، مکہ سے آپ مینا گئے جو 8 تاریخ کو 7 سے 9 کلومیٹر، مینا سے عرفہ جاتے ہیں تو لگ بھگ جو ہے 12 سے 14 کلومیٹر بنتا ہے. 9 تاریخ کو مینا سے آپ کو عرفہ جانا ہے، پھر عرفہ سے مزدلفہ آتے ہیں لگ بھگ 5 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پھر آپ وہاں سے مزدلفہ سے جمرات کی طرف جاتے ہیں 4 کلومیٹر کا فاصلہ لگ بھگ بنتا ہے، پھر آپ مزدلفہ سے جو ہے کہاں جمرہ عقبہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے یہ 8 کلومیٹر کا بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے جمرات سے پھر جو ہے آپ مکہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ 7 کلومیٹر بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد حرم شریف جاتے ہیں تو وہی جو ہے طواف کا لگ بھگ 390 میٹر اور 800 میٹر سعی میں. یہ مسافت کی بات ہے اپنا ایک طرح سے سمجھنے کے لیے. یہ دیکھیں آپ نقشہ دیکھیں، یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ سعی ہے، یہیں سے آپ جو ہے مینا آئیں گے. مینا میں دیکھیں مکہ کی طرف جو ہے یہ جمرات ہے، 3 جمرات ہیں، یہاں سے آپ یہ جو علاقہ ہے مزدلفہ کا یہ سارے جو ہے مکہ سے مشرقی جانب ہے، یہ سارے حصے مشرقی جانب ہے. مینا آئیں گے، یہاں سے مینا سے پھر جو ہے 9 تاریخ کو عرفہ آئیں گے، یہ عرفہ کا مکمل حصہ ہے. انسان اس علاقے میں کہیں بھی ٹھہرتا ہے تو وقوف ہو جائے گا. مزدلفہ پھر جو ہے عرفہ سے آنا ہے، ان علاقوں میں کہیں بھی ٹھہرتا ہے وقوف ہو جائے گا. یہ مینا کا ایریا ہے، کہیں بھی ٹھہرتا ہے وقوف ہو جائے گا. تو یہ علاقے جو ہے مینا و مزدلفہ کے، اور یہ جو مکہ ہے پھر آگے ہم مکے کی مکمل جو ہے آپ کو جو ہے تفصیل بتائیں گے. یہاں بھی اس نقشے کو بھی دیکھ لیں، یہ جو حرم کا نقشہ ہے، اور پھر یہ جو ہے مینا یہاں جو یہ بورڈ لگا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے اس میں دیا تھا، اس میں واضح ہے، لیکن یہاں آ کر کے یہ بورڈ لگا ہوا، آپ کو اس بورڈ سے پتا چلے گا کہ یہاں سے مینا اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں مینا ختم ہو رہا ہے. دیکھیے یہ مینا کا علاقہ ہے، پھر یہ بورڈ ہے مزدلفہ کا، یہاں آپ کو دیکھ کے پتا چل جائے گا یہ مزدلفہ کا علاقہ ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں ختم ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہمیں اس ایریے میں ٹھہرنا ہے. اور یہ جو ہے عرفہ کا علاقہ ہے، عرفات کا، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ نہایت کا ایک بورڈ ہوگا. تو اس بورڈ کو دیکھ کر آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں یہاں ابتدا ہو رہی، یہاں انتہا ہو رہی، اس بیچ میں ہمیں کہیں بھی ٹھہر جانا ہے. تو یہ جو ہے علاقے ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں، حج میں اب داخل ہوتے ہیں. حج کو میں آپ کے لیے آسان بنا کر بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھے. حج کے کتنے دن ہیں؟ حج کے 6 دن ہیں. 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، یوم الترویہ سے اور 13 تاریخ تک چلتا ہے. 8 9 10 11 12 13 حج کے 6 دن ہیں. اور اگر کوئی چاہے تو ایک دن پہلے واپس آ سکتا ہے، 13 تاریخ کو کینسل کر کے 12 تاریخ کو بھی، 12 ذوالحجہ کو بھی واپس آ سکتا ہے. ایسی صورت میں حج کا صرف 5 دن بنے گا. تو حج کے 5 دن یا 6 دن ہیں. میں ان دنوں کو 7 پوائنٹ کی شکل میں آپ کو بتانا چاہیے. 7 پوائنٹ کی شکل میں سمجھے. 7 پوائنٹ کیسے؟ 5 جگہوں کو ذہن میں بیٹھائیں اور 2 چیز تاریخ کے اعتبار سے. 5 جگہ یہاں بیٹھائیں، ہمیں 5 کام حج میں، 5 جگہ کے اعتبار سے اور 2 تاریخ کے اعتبار سے. 5 جگہ کون سی جگہ ہے؟ ایک جگہ ہے میقات، ہم نے میقات کا معاملہ آپ کو بتا دیا. دوسری جگہ ہے مسجد حرام. میقات پہ احرام باندھتے تو کہاں جاتے ہیں؟ مسجد حرام. تو میقات پہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ جاننا. ایک جگہ میقات ہو گئی. دوسری جگہ مسجد حرام، یہاں آئیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. تیسری جگہ ہے مینا جائیں گے، وہاں ہمیں کیا کرنا ہے. چوتھی جگہ ہے عرفات جائیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے. 5ویں جگہ ہے مزدلفہ جائیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ 5 مقامات کو ذہن میں رکھیں جگہ کے اعتبار سے، پھر کام بتاؤں گا. پھر اس کے بعد 2 چیزیں تاریخ کے اعتبار سے. ایک ہے یوم النحر، تاریخ ہے، اور ایام تشریق تاریخ ہے. یوم النحر 10 تاریخ کو بولتے ہیں اور ایام تشریق 11 12 13 کو بولتے ہیں. اب میں نے یہ اس طرح سے پوائنٹ کی شکل میں آپ کے ذہن میں بیٹھاؤں گا. اور اب آپ یہاں پر دیکھیں، ٹھیک ہے. نقشہ آپ کے سامنے واضح ہے یا نقشہ واضح نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، پہلے آپ یہ ساری تفصیل سمجھ لیں. یہ جو ہے کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ کو آج سمجھنے کی کوشش کریں. 4 کونوں پر یہ کعبۃ اللہ جو ہے مشتمل ہے. ایک کونا یہ رکن یمانی بولا جاتا ہے. رکن یمانی کیوں بولتے ہیں؟ یہ یمن کی طرف ہے. یہ کونا ہے رکن شامی. رکن شامی کیوں بولتے ہیں؟ یہ شام کا علاقہ ہے. یہ ہے رکن عراقی. رکن عراقی کیوں بولتے ہیں؟ یہ عراق کی طرف ہے. اور اس کو بولتے ہیں حجر اسود کا کونا، رکن الحجر الاسود.
حجر اسود کا کونا بولا جاتا ہے. 4 کونے آپ نے سمجھ لیے. اب اسی جو ہے جس میں جو حجر اسود کا کونا، اسی میں حجر اسود بھی ہے. دیکھیں حجر اسود یہ ہے، اور حجر اسود کے ساتھ جو ہے یہ علاقہ حتیم کا ہے. یہ صاف نظر نہیں آ رہا تصویر میں، یہ علاقہ حتیم کا ہے جو گول دائرہ ہے. ٹھیک ہے، حتیم اس کو بولتے ہیں. اور اس کو جو ہے ایک لوگ نیا نام دیتے ہیں ہجر اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کچھ لوگ اس کا نام دیتے ہیں ہجر اسماعیل، کہ اسماعیل علیہ السلام یہاں مدفون ہے، اسی لیے ہجر اسماعیل کہتے ہیں. یہ غلط نام ہے. اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر، یہ تو بہت پرانی بات ہے. اور جب مکہ ٹوٹ پھوٹ گیا سیلاب کی وجہ سے، بارش اور آگ لگنے کی وجہ سے، تو اہل مکہ نے پھر سے دوبارہ مکہ کی تعمیر کی ہے. اور کیسے تعمیر کی تھی؟ حلال پیسہ لگا کر کے. تو جب اتنا بنانے کے لیے پیسہ نہیں رہا تو اس ایریے کو چھوڑ دیا، لیکن دیوار کھڑی کر دی تھوڑی سی اونچی تاکہ پتہ چلے یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے. یہ تو بہت بعد کا معاملہ، اسماعیل علیہ السلام کو تو پتہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہجر اسماعیل کیسے ہوا؟ صرف ہجر کہیں گے یا حتیم کہیں گے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ہجر یا حتیم، یہی نام صحیح ہے. یہاں سے ایک پوائنٹ آپ کو بھی دیتا ہوں. جب کافروں نے بیت اللہ کو حلال پیسے سے بنایا ہے تو ہمیں حج کس پیسے سے کرنا چاہیے؟ جب کافروں نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اتنا سوچا ہے، اسی گھر کا طواف کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو پیسہ حلال پیسہ لگائیں. یہیں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی. اب آپ نے یہ بیت اللہ سمجھ لیا. اسی کے ساتھ ہی جو مقام ابراہیم ہے، ابراہیم السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے اس کعبے کی جو ہے تعمیر کیے تھے، اور یہاں سے طواف کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے. اسی حجر اسود سے طواف کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ صفا مروہ ہے. صفا مروہ میں بیچ میں گرین لائٹ لگی ہوتی ہے. یہاں رمل کرنا ہوتا ہے، تیز دوڑنا ہوتا ہے مردوں کو، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، مجبوروں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں دوڑنا، نوجوان مردوں کو یہاں دوڑنا ہے. یہ صحیح بین الصفا والمروہ. اب آپ یہاں دیکھ لیجئے، طواف جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ سامنے گرین لائٹ رہتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں گرین لائٹ رہتی، ٹھیک اس کے سامنے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے مڑ کے، تو یہ گرین لائٹ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ جب حجر اسود کا کونے کا جو ہے نشانہ لینے لگے تو ایک گرین لائٹ دیکھ لیں تو آپ کو نشانہ لینے میں آسانی رہے گی. اگر آپ چلتے ہوئے اس طرف دیکھیں گے تو اندازہ لگانے میں مشکل ہوتا ہے. آپ ایک نظر اس طرف دیکھیں، ایک نظر گرین لائٹ کی طرف دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک آپ سامنے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس گرین لائٹ کا ضرور خیال کریں گے. گرین لائٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، جب کام شروع کریں گے تو حجر اسود سے جو ہے آپ کام شروع کریں گے. اب ہم حج میں داخل ہوتے ہیں. اب نماز کے لیے 10 سے 15 منٹ ہم رکیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ابھی ہم داخل ہو گئے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. جو لوگ بنگلہ دیش والے ہوں گے تھوڑا آپ بول دیں گے، ادھر نماز پڑھ لیں گے. اب ہم چلتے ہیں، حج کا طریقہ آپ کے سامنے بتانے جا رہے ہیں. میقات پہ آپ آئے، میقات پہ آنے کے بعد آپ کو حج کرنا ہے اور حج کی نیت کرنا ہے. عمرے میں اور احرام میں داخل ہونا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. آپ کون سا حج کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا ہوتا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ میں تمہاری طرح حلال ہو جاتا، عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، لیکن میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، یعنی آپ مکہ میں آئے اور طواف صحیح کر کے احرام میں باقی رہے، احرام نہیں کھولا. لیکن جو صحابہ کرام جانور نہیں لائے تھے، اپنا احرام انہوں نے عمرہ کر کے اپنا احرام انہوں نے کھول دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، لیکن حج تمتع کر پاکستان بنگلہ دیش والے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے گھر ہی پہ غسل کر لیں گے. غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کے حصے میں خوشبو لگا لیں گے. غسل کرنے کے بعد احرام کے لباس میں نہیں لگائیں گے، کپڑے میں عمرے کی پہلے نیت کریں گے. اللہم لبیک عمرہ، اللہم لبیک عمرتن، یہ نیت کریں گے. لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن، یہ نیت کر لیں گے. جو لوگ کہیں سے دنیا سے آ رہے ہیں یا جو لوگ سعودی عرب میں ہیں، جہاں بھی ان کی میقات ہے اپنی میقات سے یہ نیت کریں گے. آپ اہل جدہ ہیں تو آپ غسل کر کے اپنے گھر سے ہی احرام کا لباس لگا کر کے آپ اسی جگہ سے اپنی رہائش سے نیت کریں گے لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ. اب آپ مکہ جا رہے ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا ہے حج تمتع. تو حج تمتع میں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے عمرہ کرنا پڑے گا. اور
آپ مکہ جائیں، مکہ جانے کے بعد جو ہے پہلے طواف کریں گے، اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں گے، نماز کا وقت نہیں تو فوراً بغیر سنت بغیر نفل پڑھے فوراً طواف کا کام شروع کریں گے۔ یہ چیز آپ کو جو ہے تفصیل سے پہلے میں بتا چکا ہوں، عمرے کا طریقہ میں آپ پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس کی ویڈیو آپ کو جو ہے بار بار بھیجا بھی ہوں، مختصر یہاں بتا دیتا ہوں۔ آپ طواف کر لیں گے، 7 چکر طواف کریں گے، اور انشاءاللہ مزید ہم آگے طواف کی وضاحت بھی کریں گے۔ طواف 7 چکر کریں گے، طواف کی شروعات حجر اسود سے کریں گے۔ طواف جس وقت اسٹارٹ کریں گے تو اجتباء کی شکل اختیار کر لیں گے، جیسا کہ آپ جو ہے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اجتباء کی شکل، دایاں کندھا کھلا ہونا چاہیے، بایاں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے، اجتباء کی شکل بنا لیں، اور 3 چکروں میں، طواف کے 3 چکروں میں یہ رمل کریں گے۔ طواف یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو بولتے ہیں اشارہ۔ اس کا 3 طریقہ ہے طواف اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو ہے یا تو آپ اس کو بوسہ دیں، یا بوسہ نہیں دے سکتے ہیں تو جیسے میں چھڑی وہ کر رہا ہوں، اس کو استلام بولتے ہیں، یا تو استلام کریں پھر چھڑی کو چوم سکتے ہیں، اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو تیسرا کام ہے اشارہ کریں، تو جنرلی اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے بھیڑ کی وجہ سے۔ اشارہ کرتے ہوئے یہاں سے اسٹارٹ کریں گے طواف، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مرد بھی، اسی طریقے سے عورتیں بھی طواف کا کام اسٹارٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 3 چکروں میں مرد کو جو ہے اس طریقے سے گھوم کر رمل کرنا ہے، لیکن رمل مشکل ہوتا ہے بھیڑ کی وجہ سے، تو اطمینانی چال چل سکتے ہیں 7 چکر میں۔ 3 چکر میں ویسے رمل ہے، اور 4 چکر میں جنرل چلنا ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے 7 چکر آپ کو جنرلی چلنا پڑے گا۔ آپ یہاں سے چلے تھے رکن حجر اسود سے، یہاں سے چلے تھے، پھر یہاں یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ رکن یمانی، یمن کی طرف ہے۔ یہاں جب آ جائیں گے تو یہاں سے لے کے بیچ تک یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی جگہوں پر کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر، تلاوت، دعا، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے اوقات کو ذکر، دعا ان سب میں لگانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی سے موبائل پر بات کریں یا کسی سے جو ہے مل کر کے بات کریں، ویسا نہ کریں، بلکہ آپ طواف پہ دھیان دیں، اور 7 چکر طواف، اور ہر چکر میں جب یہاں آئیں گے تو یہاں کر کے ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے۔ نشانہ لگانے کے لیے میں نے بول دیا، جب آپ یہاں آتے ہیں تو ایک نظر جو ہے یہاں بھی دیکھیں، ایک نظر آپ دائیں طرف بھی گھوم کے دیکھیں ہری بتی کو، آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک آپ جو ہے وہاں ہے کہ نہیں۔ ان دونوں کا نشانہ لگا کر کے آپ ہاتھ اٹھائیں، اور جو ہے ہر چکر میں آپ کو یہاں ہاتھ اٹھانا ہے، اور ہر چکر میں جیسے لوگ الگ الگ دعا پڑھتے ہیں، اس کی الگ الگ دعا منقول نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے 7 چکر آپ کو جو ہے اسی اجتباء والی حالت میں کرنا ہے۔ جب 7 چکر، اور یہاں پر بھی یہ جو کیا کہتے ہیں رکن یمانی ہے، اگر آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں استلام، اس کو چھوئیں، اللہ اکبر بول کے اس کو چھو سکتے ہیں ہر چکر میں تو چھوئیں، اور اگر نہیں چھو سکتے ہیں تو یہاں پھر کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں کمپلسری آپ کو ہاتھ اٹھا کے حجر اسود پہ اشارہ کرنا ہے۔ 7 چکر آپ نے طواف کر لیا۔ طواف کرنے کے بعد یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہاں عام طور سے اور حج کے دنوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، تو حرم شریف میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو تو محفوظ جگہ پہ نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ دھکا نہ لگے، تاکہ بھگا نہ دیا جائے، محفوظ جگہ پہ نماز پڑھنا چاہیے۔ مردوں کو کیا کرنا ہے، یہ جو اجتباء کی شکل ہے اب اس کو ڈھک لینا ہے، کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے ہے کندھے کو ڈھکنا، نماز کی شرائط میں سے ہے کندھے کو ڈھک لیں، اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں گے، یہ ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری صورت پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب ہم کو کہاں جانا ہے؟ طواف کے بعد سعی کرنے کے لیے جانا ہے، صفا پہ پہلے جائیں گے، اور یہاں پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے اسٹارٹ کروں گا جہاں سے اللہ نے اسٹارٹ کیا۔ اللہ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ پہلے اللہ نے صفا کا نام لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دعا پھر یہاں پر جو ہے ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، وہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس دعا کے بیچ میں اگر چاہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا کم از کم اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخری میں ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھیں۔
تو یہ جو ہے یہاں پہ دعا پڑھنی ہے 3 مرتبہ. پھر یہی دعا جو 3 مرتبہ پڑھنا ہے مروہ پہ جائیں گے تو 3 مرتبہ پڑھیں گے. اور اس ہری بتی کے درمیان مردوں کو، نوجوان مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا. یہاں سے آپ مروہ پہ جاتے ہیں 1 چکر، مروہ سے صفا پہ آ جاتے ہیں 2 چکر، صفا سے مروہ پہ جاتے ہیں 3 چکر. اس طریقے سے چکر ہوتا ہے. طواف میں تو آپ چاروں طرف راؤنڈ کرتے ہیں تو 1 چکر ہوتا ہے. مروہ پہ جو ہے ایسا نہیں ہے، یہاں سے وہاں گئے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر. یہاں کندھا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو یہاں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، آپ جو بھی ذکر کریں، تلاوت چاہیں، دعا کرتے رہیں، کر سکتے ہیں. صفا و کام جو ہے مکمل ہونے کے بعد اب آپ کا ایک کام باقی رہ جاتا ہے حج تمتع میں، وہ ہے بال کٹانا. بال جب کٹانا ہو تو آپ جو ہے حج تمتع میں بال کو چھوٹا کر لیں، اور جب حج کے وقت جو ہے 10 تاریخ کو بال کٹائیں گے تو اس وقت منہ ڈالیں گے. پورے سر سے بال کٹانا ہے، کچھ تھوڑا تھوڑا نہیں کٹانا ہے، بلکہ پورے سر سے بال کٹانا ہے. پورے سر سے، چاہے نمبر لگاتے ہیں مشین سے 2 نمبر، 1 نمبر، 5 نمبر، تو پورے سر سے اتنا بال چھوٹا کرنا ہے. بال چھوٹا کرنے کے بعد اب آپ حلال ہو جائیں گے. ایک چیز میں بھول گیا تھا، جب آپ میقات پر احرام باندھتے ہیں تو میقات سے لے کر آپ مکہ مکرمہ جب تک جو ہے پہنچتے ہیں تو آپ کو جو ہے تلبیہ پکارتے ہوئے جانا ہے. مردوں کو زور سے پکارنا ہے اور عورتوں کو بلند آواز، عورتوں کو جو ہے آہستہ پکارنا ہے اور مردوں کو زور سے تلبیہ پکارتے ہوئے بار بار چلنا ہے. تو یہ تلبیہ کا. جب آپ مکہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد پہلا کام طواف کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ سعی کریں گے. پھر اس کے بعد بال کٹا لیں گے. عورتیں ہیں تو عورتیں بال کیسے کاٹیں گی؟ پورے سر کے بال کو جمع کر کے انگلی کے 1 پور کے برابر بال کاٹ لیں گے. بہت سی عورتوں میں غلط فہمی ہے، عورتوں کے بال بعض دفعہ لیئر کی شکل میں ہوتے ہیں، اوپر چھوٹا، نیچے بڑا بڑھتے ہوئے. اور مسلمان عورتوں کو سمجھنا چاہیے ایسے بال کی کٹنگ نہ رکھیں. بال برابر ہونا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بال پورے سر کا مکمل سائز میں ہونا چاہیے، کہیں چھوٹا کہیں بڑا. یہ نہ مردوں کے لیے صحیح ہے نہ عورتوں کے لیے صحیح ہے. جب آپ بال کٹاتے ہیں، عورتوں کو بال کٹانا ہے، پورے بال کو جمع کر کے نیچے سے انگلی کے 1 پور کے برابر جو ہے بال کاٹ لینا ہے. اب جو ہے عمرے سے حلال ہو جائیں گی، عورتیں بھی حلال ہو گئیں. مرد نے بال کٹا لیا تو مرد بھی عمرے سے حلال ہو گئے. پھر اس کے بعد اب جو ہے حج کا کام شروع ہوگا. تو میرے خیال سے وقت نکل کافی ہو گیا ہے، یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اسی کلاس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ اس وقت ختم نہیں ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین.